now we are sitting in the home of Colonel Tanveerul Hasan, who was deputed at the Gyari sector. He was leading those 135 men who were buried under the 80 feet snow right now. We'll talk about Colonel Tanveerul with his family. Right now with me sitting his elder brother, Mr. Zamirul Hasan साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. ज़मीर साहब, कर्नल साहब के बारे में कुछ बताना पसंद फरमाएंगे, उनके बचपन के बारे में, उनकी जवानी के बारे में, कि उन्होंने कैसा अपना वक्त गुजारा और फ़ौज की तरफ उनका रुझान कैसे गया और कैसे उनको कमीशन मिला और फिर आगे का सारा अगर आप कुछ ब्रीफली. कर्नल साहब बचपन से यानी कि पढ़ाई के वो ज़्यादा करीब रहे हैं और दीन की तरफ भी रहे हैं और उन्हें फ़ौज का एक शौक़ था और उन्होंने कमीशन लिया, आर्मी में गए और आर्मी के लिए आर्मी में गए. हमारे पिता की जो टीम है उसकी तरफ से लाइब्रेरिया में रहे 16 साल और मुल्क के लिए बहुत मुखलस और हर वक्त अपने वतन के लिए तैयार. आप उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में भी कुछ बताना पसंद फरमाएं. मतलब बचपन में कैसे बच्चे थे, शरारती थे, शरीफ थे? बहुत अच्छे और पढ़ाई और बस पढ़ाई और जामा से यही उनका मतलब दीनी रुझान रखते थे. दीनी रुझान रखते थे और वो पढ़ाई पढ़ते थे. और फ़ौज की तरफ उनका रुझान जो था वो क्योंकि हमारे यहाँ एक मुल्क के अंदर या हमारे आवाम के अंदर एक कंसेप्ट है कि फ़ौज जो है उसके अंदर लोग इसलिए कमीशन हासिल करते हैं क्योंकि फ़ौज के अंदर जाने की वजह से उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको प्लॉट्स वगैरह मिलते हैं. मतलब इस तरह की किताबें लिखी जाती हैं जैसे फ़ौज जो है वो एक इनकॉर्पोरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को नवाजती है. तो क्या कर्नल साहब जो हैं वो किसी मकसद के तहत फ़ौज के अंदर गए थे या वो भी इसी तरह के किसी मफाद के तहत वो किसी में गए थे? बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की जो ये कहते हैं. जो भाई अभी उधर ग्यारी सेक्टर में रेस्क्यू का काम कर रहे हैं वो अगर एक आम आदमी को अगर मेरा ख्याल में पूरा मुल्क भी लिख कर दे दिया जाए तो वो काम नहीं कर सकता जो वो बंदे काम कर रहे हैं. ठीक है, कोई लालच फौज में एक सिपाही से लेकर जो हमारा चीफ वहाँ तक कोई बंदा इस लालच में फौज में नहीं जाता कि वो प्लाट लेगा या ये चीज़ें लेगा. इस काम के लिए और बहुत जरिए हैं जिन पे बंदा फैसिलिटेट हो सकता है और पैसे कमा सकता है. ऐसा कोई उनका मिशन नहीं. मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल सादा तबीयत के भाई हमारे और हम ही बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहे हैं. कोई उनके जहन में ये चीज़ नहीं है कि वो अल्लाह ताला माफ़ करे. अच्छा, जब उन्होंने फ़ौज में कमीशन हासिल किया था तो उस वक्त उनके जज्बात किस किस्म के थे और स्पेशली फैमिली के और वालदा के, आप लोगों के? अच्छे जज्बात थे. हमारा जो इलाका है वो भी सारा फौज नहीं है तो वैसे ही सारे इस चीज़ पे फख्र करते हैं कि फ़ौज में जाए और मुल्क की खिदमत करे. सही, ये यानी यहाँ का एक ट्रेडिशन है. ट्रेडिशन है. सही. अच्छा कर्नल साहब, सॉरी जमीर साहब, कर्नल साहब के बारे में अगर आप कुछ और मज़ीद बताना चाहें कि उनकी शख्सियत का कोई ऐसा पहलू जो कि आम आवाम के सामने ना हो, क्योंकि एक तो आपने बताया कि सादा तबीयत के, दीनी रुझान के थे, एक मकसद के तहत फ़ौज के अंदर गए थे, तो कोई ऐसा पहलू जो आप समझते हो कि एक इंसान का वो सामने आना चाहिए लोगों के, ताकि एक इंस्पिरेशन हो हमारी जो आवाम है और स्पेशली जो हमारे जो यंग जनरेशन है उसके लिए? वो हर एक से करने वाले जो गरीब हो या कोई भी उसकी मदद करते हैं वो आउट ऑफ द वे जाके भी अपने वो करते हैं. ठीक है, और हर एक के बारे में वो अच्छा सोचते हैं. जो भी किसी से हमदर्दी हो सकती है वो करते हैं और वो किसी लालच में या कोई ऐसी बात उनमें है ही नहीं. अच्छा, और अभी जब ये सियाचिन उनकी डिप्यूटेशन हुई थी, इसको कितना अर्सा हुआ? 2 साल हो गए.
اور سال سے وہ گیاری سیکٹر میں ڈپیوٹی تھے, وہاں کی کمانڈ کر رہے تھے, وہیں یہ کمانڈنگ آفیسر کے طور پر. صحیح. تو جب ان کی سیاچن کے اندر ڈیپوٹیشن ہوئی تھی, کیا یہ ان کو فوج کی طرف سے ڈپیوٹ کیا گیا تھا یا انہوں نے والنٹیئر کیا تھا اس چیز کے لیے؟ وہ پہلے بھی ادھر رہے ہیں, یہ سیاچن گلیشیئر میں ایز اے کیپٹن بھی سرو کیا انہوں نے. سرو کیا. صحیح صحیح. تو ابھی وہ ایز اے والنٹیئر گئے تھے یا فوج کی طرف سے انہوں نے مطلب ایز اے والنٹیئر؟ وہ تقریباً ان کی میکسیمم جو سروس ہے وہ آرڈر کی ہے. صحیح. اور انہوں نے کوئی خوش ہو کے اس سائٹ کو ترجیح دیتے تھے. صحیح. انہوں نے کسی ایسے محاذ پہ کام کیا جہاں پر ان کی کنفرنٹیشن ہوئی ہو دشمن کے ساتھ, جیسے بلوچستان, وانا یا اس سائڈ کے اوپر, یا کرگل کا جب مارکا ہوا تھا اس وقت؟ کئی دفعہ ان کے ہیں وہ سب. جب ایز اے لیفٹیننٹ مائنڈ ہوئے تھے تو ان کی چھم پوسٹنگ تھی. صحیح. چھم جوڑیاں وہ بالکل بارڈر کے ساتھ ہے, اور وہاں پہ دشمن کے ساتھ کبھی کبھی ہو جاتا تھا ان کا. صحیح. تو سب سے پہلی اپوائنٹمنٹ ہی ان کی ادھر تھی, چھم سیکٹر میں. یہ چھم سیکٹر میں. صحیح. 24 گروپ میں وہ گئے. تو ابھی آپ لوگوں کو جب اس خبر کا پتہ چلا, اس ٹریجڈی کا جب پتہ چلا کہ انشاءاللہ ہوپ تو ہمیں ہے کہ وہاں پہ ریسکیو کا کام بھی چل رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی میریکل ہیپن ہوگا, لیکن اگر جب آپ کو یہ ساری سچویشن کا پتہ چلا تو اس وقت آپ لوگوں کے جذبات کس قسم کے تھے؟ مطلب آپ لوگوں کو کیسے یہ فیل ہوا تھا کہ آیا آپ لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ خیال تو نہیں آیا کہ ہمیں وہاں اپنے بچے کو نہیں بھیجنا چاہیے؟ نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ تو ان کی والدہ کے اور باقی والدہ دعا ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک, کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں, ہمارا اپنے آپ پہ کوئی اختیار نہیں ہے, ہم سب اللہ کی ملکیت ہے. اس میں ایسی بات نہیں ہے. میں اگر اس کے دوست سے کچھ سوال, آپ کا نام؟ جی میرا نام سجاد ہے. سجاد صاحب, آپ کرنل صاحب کے ساتھ کہاں پر؟ جی ہم لوگ گارڈن کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. صحیح. انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن تک, اور ہاسٹل میں بھی ہم لوگ رومیٹ رہے ہیں. اچھا اچھا. تو کرنل صاحب کے ساتھ تو آج سے 25 سال سے پہلے تک بھائی بنے ہوئے تھے ہم لوگ. تو آرمی میں ان کا جانے کا جو ہے نا ایک نظر ہوتا ہے, ایک پاگل پن کی حد تک شوق تھا. اچھا. اس میں ان کی اتنی کمٹمنٹ تھی کہ وہ کوئی ان کی سوچ ہی نہیں تھی کہ میں نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, کہیں اور جانا ہے. ان کی تو ایک کمٹمنٹ تھی کہ میں نے آرمی میں ہی جانا. اور شروع سے انہوں نے اسی کو مشن بنایا تھا, اور آخر تک مطلب انہوں نے جب تک سلیکشن نہیں ہوئی وہ کمیٹڈ تھے اپنے. اور گارڈن کالج میں ہم لوگ تھے جب ان کی سلیکشن ہوئی آرمی میں, اور وہیں سے وہ پھر کابل میں چلے گئے ڈریم اکیڈمی میں, وہاں پہ انہوں نے ٹریننگ کی. پھر ان کی آگے آپریشنل مسلسلات شروع ہوئی. تو ان کا یہ ہے کہ آرمی میں ان کی جو کمٹمنٹ تھی اپنے ملک کے دفاع کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مدد کی ہے آگے آنے میں, اور انہیں ہمیشہ ہارڈ ایریا چوز کیا. خود والنٹیئر؟ ہاں جی والنٹیئر کرتے ہیں. جیسے ان کے بھائی تھا رہے ہیں کہ ہر کا وہ ہارڈ ایریا میں رہے گا, تو اس سے آپ نظر لگائیں ان کی کمٹمنٹ کی ہے. یہی سوال ابھی میں نے ضمیر صاحب سے بھی کیا تھا, آپ سے بھی, کیونکہ آپ دوست جو کچھ جانتا ہے وہ شاید بھائی وغیرہ نہیں جانتے. تو وہی سوال اگین میں کروں گا آپ سے کہ ہمارے ہاں جو ملک کے اندر آج کل ہمارے میڈیا کے اندر بھی یہ بات آتی ہے, اور ایک پورا ایک گروپ ہے جو کہ اس بات کو بہت زیادہ مشہور کرتا ہے کہ آرمی کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ شاید ان کو کسی مفاد کا حصول ہوتا ہے. تو کرنل صاحب یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ آرمی کے اندر جاتے ہیں, آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ ان کے بہت قریب ہیں, 25 سال میں یہ چیزیں تو آپ دیکھیں, پیسہ مال بنانا ہو تو آرمی کی میں جائے بغیر بھی بندہ بنا سکتا ہے. تو یہ لوگ اپنی جان پہ کھیل کے, آپ دیکھیں -40 ڈگری میں انہوں نے وہاں پہ اتنا عرصہ سر دیا, اور پہلے بھی سر کر چکے جب یہ کیپٹن تھے. تو اگر بندے کو لالچ ہو میں نے پلاٹ بنانا ہے یا کوئی پراپرٹی بنانی ہے, تو اسے سیچنگ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک میں اتنی اپارچونیٹی ہے, وہاں پہ بندہ رہ کے کر سکتا ہے. تو یہ تو ان لوگوں کی ہمارے اوپر ایک قسم کا دیکھیں احسان ہے کہ ہم لوگ انہی کی وجہ سے یہاں پہ اتنے سکون میں, ورنہ دشمن تو ہم پہ چڑھ توڑے. اچھا ضمیر صاحب, ایک سوال اور بھی ہے کہ میڈیا کے اندر اب ایک بات بہت زیادہ شدت سے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاچن کا محاذ ہے یہ بغیر کسی فائدے یا نقصان کے وہاں پر ہم نے اپنی فوج کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے.
اور ہم اپنے خواہ مخواہ میں بہت سارے جو قیمتی جانیں وہاں پہ ضائع کر رہے ہیں. جیسے ابھی 135 کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں، اور شاید دشمن اتنے ہمارے نوجوان شہید نہیں کرتا جتنے کہ موسم جو ہے اس کی شدت سے ہمارے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے یا کسی ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو اس محاذ سے واپس بوریا بستر لپیٹ کے واپس آ جانا چاہیے. تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ لوگ ایک ایسے شخص کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ وہاں پر سرو کر رہا ہے اس وقت، وہاں پر اس وقت ایک ہارڈ شپ کے اندر ہے. تو آپ لوگ بھی کیا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو محاذ ہے ساچن کا یہ بس ویسے ہی، اور وہاں پر ہم اپنے ملینز آف روپیز جو ہیں وہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور اپنا نوجوان بھی جو ہیں وہ بھی ضائع کر رہے ہیں وہاں پر؟ مسئلہ یہ ہے یہاں کہ وہ جو محاذ ہے وہ ملین آف روپیز کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی اس مقصد کے لیے کہ وہاں پہ ہم اس ہارڈ سچویشن میں وہاں پہ صرف کر رہے ہیں. وہاں پہ مقصد ہے ملک کا وقار اور ملک کی عزت. اگر ہمارا دشمن ملک وہاں پہ سرو کر رہا ہے، اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے مذہب کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچایا. اگر ہمارا دشمن پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہمیں بھی پیچھے ہٹنا چاہیے. یعنی کہ وہ ایسی سائٹ ہے کہ وہاں پہ کسی کو کوئی چیز یہ حاصل نہیں ہے سوائے برف کے، لیکن جہاں پہ ملک کی عزت اور وقار کا اصول ہو تو وہاں پہ اگر غیر مسلم وہاں پہ اسٹے کر سکتا ہے تو مسلمان ایک مجاہد وہاں پہ کیوں نہیں کر سکتا اسٹے؟ اچھا، آپ چھوٹے بھائی آپ کا اس میں گرامی ضیاء الحسن صاحب، صاحب آپ اگر کرنل صاحب کے بارے میں، کیونکہ آپ چھوٹے بھائی ہیں ان کے، تو ایک خاص رشتہ ہوتا ہے چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی کے ساتھ، تو اگر آپ کچھ ان کے بارے میں بات کرنا چاہیں. بے شک قریب وہ چھوٹے میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے بھائی ہیں. ہمارا آپس میں ایک بہت اچھا تعلق ہے، دوستوں کی طرح. انہوں نے کبھی آج تک بھائیوں کی طرح ایسا نہیں کیا کہ آج ٹائم پہ فرینڈلی رہتے. آپ کو ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا؟ کوئی خاص ایسی بات جو آپ نے ان سے سیکھی ہو، انسپریشن لی ہو کسی بات کی؟ کوئی بھی کام ہے وہ مجھے گائیڈ لائن کرتے تھے. ابھی گھر آئے نماز پڑھنے کے لیے، جو میں جس ٹائم میں چھوٹا پڑھتا تھا آ کے مجھ سے پورا پڑھاتے سمجھاتے، وہ سارا جو ہے ایسا. صحیح. تو کیا آپ کو کبھی شوق ہوا فوج میں جانے کا یا آنے کا، جس طرح سے بڑے بھائی تھے؟ شوق ہوا تھا، مگر پھر آگے میں دوسری فیلڈ میں چلا گیا، بھائی دوسری فیلڈ میں چلے گئے. تو ابھی آپ کو ماشاءاللہ کیا آپ کے جذبات ہیں اس وقت کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے سب خیر خیریت سے آ جائیں گے، اور سارے ملک کی، ساری قوم کی، سارے مسلمان بھائیوں کی دعائیں ہیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، زمین کے اوپر بھی نیچے بھی، جس جگہ پہ جس حال میں رکھے انسان کو ہم لوگ اس کے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. Where there's a right, there is no wrong. I always thought we were so strong, but our time just flew right by. There wasn't a chance to say goodbye. I'm so confused, I feel all alone. Deep in my heart I know Allah has called you home. But yeah, your smile still lingers in my mind. And yeah, it's so hard, I just break down and cry. I remember your eyes, find a way